रमज़ान कैसे गुजारें। अनकरीब हमारे ऊपर रमज़ान का मुबारक महीना साया फिगन होने वाला है, जिसकी बरकतों का अंदाज़ा इस हदीस से लगाया जा सकता है, जिसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, काना अव्वलु लैलतिन मिन शहर रमज़ान सुफ़िदतिश-शयातीन व मरदतुल जिन्न व गुल्लिक़त अबवाबुन नार फ़लम युफ़्तह मिनहा बाबुन व फ़ुतिहत अबवाबुल जन्नति फ़लम युग़लक़ मिनहा बाब व युनादी मुनादिन या बाग़ियल ख़ैर अक़बिल व या बाग़िय शर्र अक़सिर वलिल्लाहि उतक़ाउ मिनन नार व ज़ालिका कुल्लु लैला। माह रमज़ान की जब पहली रात होती है, शयातीन और सरकश जिन पाबंदे सलासिल कर दिए जाते हैं, जहन्नम के दरवाज़े बंद कर दिए जाते हैं और कोई भी दरवाज़ा नहीं खोला जाता, और जन्नत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं। इस तरह के कोई दरवाज़ा बंद नहीं रहता, और एक मुनादी करने वाला ऐलान करता है कि ए खैर के चाहने वाले, खैर के कामों की जानिब मुतवज्जे हो जा और नेकी की तरफ दौड़, और ए शर के चाहने वाले रुक जा, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जहन्नम की आग से लोगों को आज़ाद करता है, और ऐसा हर रात होता है। सौम रमज़ान रोज़ा इस्लाम के 5 बुनियादी अरकान में से एक अहम रुकन है, जो हर मुस्लिम बालिग, आकिल और मुकीम सेहतमंद पर फ़र्ज़ है। इसका इनकार करने वाला इस्लाम के दायरे से खारिज होगा, और इसमें कोताही करने वाला फासिक और गुनहगार होगा। कुरान करीम इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ऐ वो लोगो जो ईमान ले आए हो, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं, ठीक उसी तरह जैसे पहले के लोगों पर फ़र्ज़ थे, शायद इसके ज़रिए तुम्हारे अंदर तक़वा की सिफ़त पैदा हो। इसकी फ़जीलत का अंदाज़ा इस हदीस से वाज़ेह होता है, जिसे सैयदना हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु ने रिवायत किया है। वो फरमाते हैं, क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल अल्लाहु कुल्लु अमलि इब्नि आदम लहू इल्ला अस्सियाम फ़इन्नहु ली व अना अजज़ी बिही वस्सियामु जुन्ना। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हदीस क़ुदसी में इरशाद फरमाते हैं कि बनी आदम का हर अमल उसके लिए है सिवाय रोज़े के, क्योंकि ये खालिसतन उसने मेरी खातिर ये अमल किया है, और मैं ही उसका बदला दूंगा, और रोज़ा मासी और जहन्नम से नजात के लिए ढाल के मानिंद है। दूसरी जगह हदीस में इरशाद है, मन सामा रमज़ान ईमानन वहतिसाबन गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिह। जिसने ईमान की हालत में सवाब की नीयत और इखलास के साथ रोज़े रखे, उसके पिछले तमाम ही सग़ीरा गुनाह मुआफ़ कर दिए जाते हैं। रोज़े के बेशुमार आदाब अहादीस में वारिद हुए हैं, जिनका पासो लिहाज साइम के लिए ज़रूरी है। बुखारी की हदीस में आता है, क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन लम यदा क़ौल ज़ूर वल अमल बिही फ़लैस लिल्लाहि हाजतुन अन यदा तआमहु व शराबह, रवाहुल बुखारी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने रोज़ा रखते हुए झूठ बोलना तर्क न किया, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को कोई ज़रूरत नहीं कि वह अपना खाना पीना तर्क करे। बुखारी ने इसे रिवायत किया है। दूसरी जगह सैयदना जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, इज़ा सुमता फ़ल्यसुम समअक व बसरक व लिसानक अनिल कज़िबि वल मआसिम व दअ अन्का अज़ल खादिम इला आखिरी अल हदीस। कि जब तुम रोज़े से हो तो तुम्हारी निगाहें और कान भी रोज़े से होने चाहिए, और तुम्हारी ज़बान भी झूठ और मासी से पाक होनी चाहिए, और अपने नौकर को तकलीफ़ पहुँचाने से गुरेज़ करो, और रोज़े के दिन तुम पर एक वक़ार और सकीनत की कैफियत होनी चाहिए, और तुम अपने रोज़े के दिन को आम दिन की तरह ना बना डालो। जो लोग भी रमज़ान के आदाब का पासो लिहाज करते नहीं, उनके सिलसिले में अहादीस मुबारका में सख्त वईदें वारिद हुई हैं। हदीस नबवी में इरशाद है, अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुब्ब साइमिन लैसा लहू मिन सियामिही इल्ला अल-जू' व रुब्ब क़ाइमिन लैसा लहू मिन क़ियामिही इल्ला अस-सहर। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि कितने ही रोज़ेदार ऐसे हैं कि उनको रोज़े में भूख के अलावा कुछ हासिल नहीं होता, और कितने ही क़ियामुल लैल करने वाले ऐसे हैं कि उनको सिवाय रात में जागने के कुछ भी हासिल नहीं होता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तालीम दी, अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु
يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك للصائم فرحتان يفرحهما إذا أفطر فرح وإذا لقي ربه فرح بصومه. جب تم میں سے کوئی روزہ رکھے تو وہ جماع سے اجتناب کرے، گالی گلوچ نہ کرے اور زبان درازی سے کام نہ لے، اور اگر اسے کوئی گالی دیتا ہے یا اس سے جھگڑتا ہے تو کہے میں روزے سے ہوں یا میں روزے دار آدمی ہوں، اور قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے، روزے دار کے منہ کی مہک اللہ کے نزدیک مسک کی خوشبو سے بھی زیادہ پاکیزہ ہے۔ اور روزے دار کے لیے دوہری خوشیاں ہیں، ایک تو وہ جب افطار وہ کرتا ہے، اور دوسری وہ جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا۔ روزے کی حالت میں ہم کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ نماز کا اہتمام کریں اور کثرت سے نوافل کی ادائیگی کریں، کیونکہ اس مہینے میں نوافل کا ثواب فرائض کے برابر کر دیا جاتا ہے اور فرائض کا اجر 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ قیام لیل رمضان کے مہینے میں ایک اضافی عبادت اور نماز قیام اللیل ہے، جس کی بے شمار فضیلتیں احادیث نبویہ میں وارد ہوئی ہیں۔ قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے ایمان کی حالت میں اور ثواب کی نیت اور خلوص کے ساتھ قیام اللیل کیا، اس کے تمام ہی پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ یہ موضوع کہ قیام اللیل کیا ہے، کیا یہ تراویح ہی ہے یا ایک اضافی عبادت ہے، اس کی تعداد کیا ہوگی، ان موضوعات پر بہت کچھ سلف کی کتابوں میں موجود ہے، اور ان بحثوں میں اپنے آپ کو الجھانا نہ تو مطلوب ہے اور نہ ہی اسلام میں مرغوب ہے۔ مطلوب جو ہے ہم اپنے رب سے تعلق وابستہ کریں، اور اس کی شکلیں اور اوقات کیا ہوں گے وہ اپنے آپ دل کی کیفیت اور شرح صدر سے متعین کر سکتے ہیں۔ الانفاق فی سبیل اللہ والزکاہ، یہ انفاق کا مہینہ ہے، اور اس مہینے میں انفاق ایک مطلوب عمل ہے۔ انفاق کی فضیلت قرآن میں بے شمار جگہوں پر وارد ہوئی ہے۔ سورہ بقرہ میں اللہ رب العزت نے اس سلسلے میں ارشاد فرمایا، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرہ واللہ یقبض ویبسط والیہ ترجعون۔ سورۃ البقرہ آیہ نمبر 245۔ کون ہے جو اللہ رب العزت کو قرض حسنہ دے تو اللہ رب العزت اس کو کئی گنا اضافہ کر کے دے۔ اللہ رب العزت ہی روزی میں تنگی پیدا کرتا ہے اور وہی روزی کو پھیلاتا ہے، اور اسی کی طرف ہم سب کو لوٹ کر جانا ہے۔ انفاق کا مطالبہ کرتے ہوئے قرآن کہتا ہے یہ مہلت عمل ہمیشہ نہیں رہے گی، اس لیے یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعہ والکافرون هم الظالمون۔ سورۃ البقرہ آیہ نمبر 254۔ اے ایمان والو، اللہ رب العزت نے جو تمہیں روزی دی ہے اس میں سے خرچ کر لو قبل اس کے کہ وہ دن آئے جب کوئی بیع اور تجارت، کوئی دوستی اور شفاعت کام نہ آئے گی، اور کافرین دراصل وہی ظلم کرنے والے ہیں۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 92۔ تم ہرگز نیکی کو پا نہیں سکتے جب تک کہ تم اپنی پسندیدہ چیز کو اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو، اور جو کچھ بھی تم خرچ کرتے ہو بے شک اللہ رب العزت اس کا مکمل علم رکھتا ہے۔ رمضان میں کوشش کریں کہ اپنی جیب میں وسعت پیدا کریں اور روزے داروں پر کثرت سے اسے لٹائیں کہ اللہ نے اس میں اجر عظیم رکھا ہے۔ حدیث نبوی میں ارشاد ہے، من فطر صائما كان له مثل اجره غیر انه لا ينقص من اجر الصائم شيئا۔ جس کسی نے کسی روزے دار کو افطار کرایا تو اسے بھی صائم کے بقدر ہی اجر ملے گا، البتہ روزے دار کے اجر میں کسی طرح کی بھی کمی نہ کی جائے گی۔ تمسک بالقرآن یعنی قرآن سے لگاؤ۔ میرے عزیزو، یہ مہینہ نزول قرآن کا مہینہ ہے، اور اس مہینے کی عظمت اور قدر و منزلت ہی قرآن کی وجہ سے ہے۔ اس لیے ہم کوشش کریں کہ قرآن سے اپنے رشتے کو مضبوط کریں، اس کی تلاوت اور اس کو سمجھنے کا اہتمام کریں۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم۔ رمضان کا وہ مہینہ
یعنی رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کا نزول ہوا، جو سراپا لوگوں کے لیے ہدایت ہے اور جس میں واضح ہدایت کا سامان ہے اور جو حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والا ہے۔ تو جو اس مہینے کو پائے وہ لازماً اس مہینے کے روزوں کا اہتمام کرے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے، اور تمہیں کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کتنی عظیم رات ہے؟ وہ 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے۔ اس مہینے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل یہ تھا کہ آپ کثرت سے قرآن کی تلاوت اور پڑھنے کا اہتمام کرتے۔ چنانچہ روایات میں آتا ہے کانا جبریل یلقاہ فی کل لیلۃ من رمضان فیدارسہ القرآن۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت جبریل علیہ السلام رمضان کی ہر رات کو آتے تھے اور وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قرآن کا مدارسہ کیا کرتے تھے۔ لیکن میرے دوستو، ہم نے، آپ نے اور پوری امت نے قرآن کے ساتھ بہت ہی ظلم کیا۔ قرآن جو ہماری رہنمائی کے لیے آیا تھا، جو ہماری زندگیوں میں تبدیلی پیدا کرنے کے لیے آیا تھا، یہ ہمارا وہ منشور حیات تھا جس سے ہم خود اپنی رہنمائی کا سامان کرتے اور دنیا کی رہنمائی کرتے۔ آج اس کتاب کو ہم نے صرف برکتوں کی کتاب بنا ڈالا۔ ہم نے صرف اس کی تلاوت کر لینے کو سب کچھ سمجھ لیا، کبھی اس کو سمجھنے کی کوشش نہ کی، کبھی اپنے آپ کو آمادہ نہیں کیا کہ یہ میرے رب کا میرے نام پیغام ہے۔ میں جانوں تو میرا رب مجھ سے کیا طلب کر رہا ہے، میں سمجھوں تو میرا رب مجھ سے کیا چاہتا ہے، اور میں اپنے کو اس قالب میں ڈھالنے کی کوشش کروں۔ اس لیے میرے دوستو، اس رمضان سے صحیح استفادہ یہ ہوگا کہ ہم اپنے اوقات کو اس لیے، یعنی اس قرآن کے لیے مختص کر لیں، اور ہم کوشش کریں کہ اس رمضان میں قرآن کو ترجمے کے ساتھ سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کریں۔ قرآن کو پڑھنا، اسے سمجھنا، اپنی زندگیوں میں اسے نافذ کرنا اور دنیا کو اس کے پیغام سے روشناس کرانا، یہ قرآن کا اس امت پر حق ہے۔ ہم محاسبہ کریں کہ ہم اس عظیم کتاب کا کتنا حق ادا کر رہے ہیں۔ یقین مانیے ہم اس دور میں جی رہے ہیں جس کی نشاندہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے تقریباً 1450 سال قبل کر ہی دی تھی۔ میرے عزیزو، ہم اور آپ اس راہ کے راہ رو ہیں جسے قرآن سے تعلق کی حد درجے ضرورت ہے۔ ہم کوشش کریں کہ اس رمضان میں قرآن کو سمجھنے والے بنیں اور پورا قرآن ترجمے کے ساتھ ختم کریں۔ الاستکثار فی الدعاء، یعنی دعاؤں کی کثرت۔ ماہ رمضان دعاؤں کا مہینہ ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں دعائیں کثرت سے قبول ہوتی ہیں۔ رمضان سے متعلق آیات کے ضمن ہی میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ سورہ بقرہ 186۔ اے نبی، جب میرے بندے میرے بارے میں مجھ پوچھیں تو ان سے فرما دیجئے کہ میں ان سے نہایت ہی قریب ہوں اور ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں۔ تو تم سب مجھی سے دعائیں مانگو اور مجھ ہی سے دعاؤں کی قبولیت کی امید بھی رکھو، شاید تم ہدایت یافتہ ہو جاؤ۔ اس ماہ میں کثرت سے دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ چنانچہ حدیث نبوی میں آتا ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاثة لا ترد دعوتهم الامام العادل والصائم حين يفطر ودعوة المظلوم يرفعها فوق الغمام وتفتح لها ابواب السماء ويقول الرب عز وجل وعزتي لانصرنك ولو بعد حين۔ رواہ الترمذی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ 3 لوگوں کی دعائیں رد نہیں کی جاتیں، عادل پرور بادشاہ اور روزے دار جب تک کہ افطار نہ کر لے، اور مظلوم کی دعا جو بدلیوں سے اوپر اٹھ کر عرش الہی تک پہنچتی ہے اور آسمان کے دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں، اور اللہ رب العزت کہتا ہے میری عزت و جلال کی قسم میں ضرور تمہاری مدد کروں گا اگرچہ کہ تھوڑا وقت لگ جائے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 دعوات مستجابات، دعوت الصائم ودعوت المظلوم ودعوت المسافر۔ دوسری حدیث میں ارشاد ہوا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 لوگوں کی دعائیں مقبول ہوتی ہیں، 1 روزے دار کی دعا، 2 مظلوم کی دعا اور 3 مسافر کی دعا۔ اس کے علاوہ ہم اس رمضان میں
اپنے آپ کو تہجد کا پابند بنائیں۔ یہ وہ مطلوبہ صفت ہے جو دعوت اللہ کا کام کرنے والوں کے لیے لازم و ملزوم ہے۔ قرآن فرماتا ہے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا ان ناشئة اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا ان لک فی النہار سبحا طویلا واذکر اسم ربک وتبتل الیہ تبتیلا۔ اے اوڑھ لپیٹ کر سونے والے، رات کو نماز میں کھڑے رہا کرو مگر کم، آدھی رات یا اس سے کچھ کم کر لو یا اس سے کچھ زیادہ بڑھا دو، اور قرآن کو خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھو۔ ہم تم پر ایک بھاری کلام نازل کرنے والے ہیں۔ در حقیقت رات کا اٹھنا نفس پر قابو پانے کے لیے بہت کارگر ہے اور قرآن ٹھیک پڑھنے کے لیے زیادہ موزوں ہے۔ ہم بھی اسی مشن کے امین ہیں، اس لیے ہمیں بھی اس مشق کی سخت ضرورت ہے، اور رمضان میں ہم کوشش کریں کہ اس مشق کو مضبوط کریں گے، اور پھر ہم تمام ہی کی مجموعی کمزوری بھی قرآن کی صحیح تلاوت سے متعلق ہے۔ اس لیے خود قرآن کہتا ہے کہ قرآن کو درست پڑھنے پڑھانے کے لحاظ سے یہ نہایت ہی موزوں گھڑی ہے۔ الحمدللہ اس سال رمضان میں کرونا کی وبائی بیماری کی وجہ سے تقریباً 2 سال بعد ہم بہت سی اجتماعی سرگرمیوں کا دوبارہ آغاز کریں گے۔ ہم مسجدیں جا سکتے ہیں، اجتماعی عبادتوں اور حلقوں کو قائم کر سکتے ہیں، جس سے پچھلے 2 سال میں ہم محروم ہو گئے تھے۔ ہم کوشش کریں کہ طلوع شمس تک اپنی مسجدوں ہی میں ذکر و اذکار میں اپنا وقت گزاریں، یا ممکن ہو سکے تو قرآنی حلقے قائم کریں۔ اگر میسر ہو سکے تو اس بار ہم اعتکاف کرنے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کو زندہ کرنے کی کوشش کریں۔ یہ رمضان برکتوں کے نزول کا مہینہ ہے۔ ہم اس مہینے میں صلہ رحمی کرنے کی کوشش کریں۔ صلہ رحمی ایک ایسی عبادت ہے جس سلسلے میں کل قیامت کے دن ہمارا حساب ہوگا۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ سورہ نساء کی پہلی آیت۔ اس مہینے میں ہم کثرت سے اذکار کا اہتمام کریں۔ خاص طور سے ہم کوشش کریں کہ دن بھر میں 100 مرتبہ کم از کم استغفار کا اہتمام کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معصوم عن المعصیہ تھے، فرماتے تھے میں 70 یا 100 بار سے زیادہ دن بھر میں استغفار کیا کرتا ہوں۔ اس مہینے میں اللہ رب العزت ذنوب اور خطاؤں کو معاف کر دیا کرتا ہے۔ ہم کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ استغفار کے ذریعے اپنے گناہوں سے معافی طلب کریں اور اس کا اہتمام کریں۔ العمرہ فی ایام رمضان۔ احادیث نبویہ کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس مہینے میں عمرے کی بہت فضیلت ہے، یہاں تک کہ احادیث میں اس مہینے میں عمرے کو حج کے ثواب کے برابر قرار دیا گیا ہے۔ 2 سال کے وقفے کے بعد اس بار ہم اس نعمت سے بہرہ مند ہو سکتے ہیں۔ ہم کوشش اور تمنا کریں کہ اللہ رب العزت نے ہمارے لیے مقدر کیا تو ہم اس کا اہتمام کریں گے۔ اللہ رب العزت اس ماہ مبارک کو ہماری زندگیوں میں برکتوں اور خیر کا ذریعہ بنائے، ہماری زندگیوں میں تبدیلی کا باعث بنائے، پورے عالم کے لیے کہ وہ جن مشکلات اور ظلم و ناانصافی میں گھرے ہوئے ہیں اس سے نجات کا ذریعہ بنائے۔ ہمیں حب دنیا کے بجائے اپنی حقیقی محبت عطا فرمائے، مسلمانوں کو ان کے مقصد وجود سے وابستہ کر دے اور اسی کے لیے جینے اور مرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔